अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक बहुत ही ख़ास मौजू पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा मौजू जो सीरत का दिल है, यानी शमाइल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी बिल्कुल, शमाइलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारे पास जो माखिज़ है यूट्यूब लेक्चर, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती खुसूसियात, आपके हुलिया मुबारक और अंदाज़े ज़िंदगी पर तफसील से रोशनी डालता है। जी, और ये तफसीलात जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक फहरिस्त नहीं है। ये तो सहाबाए कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के वो मुशाहिदात हैं, वो एहसासात हैं जो उन्होंने बड़ी मोहब्बत से, अक़ीदत से, ईमान की गर्मी से महसूस किए और फिर आगे बयान फरमाए। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही होगी कि इन रिवायात की रोशनी में, मतलब इन पहलुओं को समझें, उनकी गहराई में जाएं। कैसे दिखते थे या चलते फिरते कैसे थे, बल्कि ये समझना कि भाई इन बातों का देखने वालों पर असर क्या होता था। सहाबा की वो जो वालाहाना मोहब्बत थी, वो क्यों थी। माखज़ में आता है ना कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिल्वा-ए अक़दस में गोया खो से जाते थे। जी, खो जाते थे। तो आइए इसी पर बात शुरू करते हैं। चले तो सबसे पहले चेहरा अनवर की बात करते हैं। रिवायात में तो 14वीं के चांद से तशबीह मिलती है, कभी सूरज से ज्यादा रोशन कहा गया। ये क्या मतलब सिर्फ शायरी है या वाकई कुछ खास बात थी? ये बहुत अहम सवाल है। देखें, सहाबा कराम के जो बयानात हैं ना, उनसे वाज़ेह है कि ये सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं थी। यकीनन चेहरा मुबारक बहुत हसीन था, रोशन था, हल्की सी गोलाई लिए हुए, रंग आपने फरमाया गोरा सुर्खी माइल था जी, लेकिन उसमें एक रूहानी कशिश थी, एक नूरानियत थी, जिसे वो अल्फाज में लाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये चांद सूरज की तशबीहात वो इसी गैर मामूली तासुर को क्या कहते हैं बयान करने की कोशिश है। अच्छा, जैसे सुमामा बिन अस्साल का वाकया है। वो पहले मुखालिफ थे, जब देखा तो बेख्तियार क्या उठे कि भाई दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से ज्यादा हुसीन कोई चेहरा नहीं देखा। तो ये गहरा तजुर्बा था। सही, यानी ये सिर्फ हुस्ने सूरत नहीं, हुस्ने सीरत का भी अक्स था जो चेहरे से जाहिर था। अच्छा, माखिज़ में मजीद तफसीलात भी हैं, जैसे पेशानी, भौवें, आंखें, इनमें क्या खास बात थी? जी, पेशानी मुबारक कुशादा थी, जो एक मतलब वजारत और समझदारी की अलामत समझी जाती है। भौवें वो कमान की तरह थीं, बारीक और खूबसूरती से खम खाई हुए, आपस में मिली हुई नहीं थी। अच्छा, आंखें मुबारक बड़ी खूबसूरत, गहरी सियाह पुतलियों वाली, और सफ़ेदी में एक हल्की सी बहुत दिलकश सी सुर्खी थी। पलकें इतनी लंबी और घनी थी कि लगता था जैसे सुरमा लगाया हुआ है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूमन सुरमा नहीं लगाते थे। यानी मजमूई तौर पर एक बहुत पुरकशिश और रोबदार तासुर बनता होगा। बिल्कुल, पुरकशिश भी और बावकार भी, देखने वाला बस देखता रह जाए। नाक मुबारक के बारे में भी एक खास बात लिखी है कि उस पर नूर का गुमान होता था। ये कैसी कैफियत थी? जी, ये एक लतीफ़ बात है। कहते हैं कि नाक मुबारक हल्की सी ऊंचाई और खम लिए हुए थी और इस पर एक चमक सी महसूस होती थी। अब ये शायद रोशनी का अक्स हो, या फिर ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो मजमूई नूरानियत थी ना, उसी का एक हिस्सा था जो सहाबा ने खास तौर पर नोट किया। और कान मुबारक? कान मुबारक भी बिल्कुल मुकम्मल मुतनासिब थे। गुफ्तगू के वक्त दांतों और मुस्कुराहट का जिक्र भी बड़ी मोहब्बत से मिलता है। कहते हैं सामने के दांतों में हल्का सा फासला था और जब बात करते तो जैसे नूर निकल रहा है। ये कैसा मंजर होगा? जी, तसव्वुर करें जरा, सामने के दांत मुबारक, जिन्हें सनाया कहते हैं, ऊपर नीचे के बिल्कुल सामने वाले, उनमें हल्का सा खला था। दांत मोतियों की तरह सफेद चमकदार। सुभान अल्लाह। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते या बात करते तो वो चमक और वो खूबसूरत तरतीब देखने वाले पर एक अजीब असर करती थी। और ये जो नूर निकलने वाली बात है, ये शायद इसी चमक, सफाई और गुफ्तगू के पाकीज़ा होने का मिला जुला तासुर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तबस्सुम तो वैसे ही बहुत मशहूर था। जी हाँ, चेहरे पर अक्सर एक नर्म मुस्कुराहट रहती थी जो देखने वाले के दिल में उतर जाती थी। और दाढ़ी मुबारक माखज़ में है कि घनी थी, सीने को भर देती थी। जी हाँ, दाढ़ी मुबारक खूबसूरत, घनी और सियाह थी। सिर्फ चंद गिने चुने बाल थे जो कनपटियों के करीब या दाढ़ी में कहीं सफ़ेद थे, लेकिन वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़ार को बढ़ाते थे। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक ऐसी शख्सियत बनाती थी जो दिल को भी भाती थी और रौब भी पैदा करती थी।
صحیح. اب جسمانی ساخت اور قد و قامت کی طرف آتے ہیں. ماخذ میں ذکر ہے کہ ہڈیوں کے جوڑ جیسے کہ کوہنیاں، کندھے، گھٹنے یہ بڑے اور مضبوط تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جسمانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مضبوط اور طاقتور تھے. جوڑ مضبوط تھے، کلائیاں، ہتھیلیاں، قدم یہ سب کشادہ تھے جو طاقت کی علامت سمجھے جاتے ہیں. لیکن اس طاقت کے ساتھ ساتھ ایک حیرت انگیز نرمی اور لطافت بھی تھی. وہ کیسے؟ جیسے حضرت انس کا قول ہے کہ ہتھیلی ریشم سے زیادہ نرم تھی. بالکل، یہی تو وہ کمال کا امتزاج ہے. ایک طرف مضبوط ساخت، دوسری طرف ایسی نرمی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی ریشم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں پایا. اللہ اکبر. اور صرف نرمی نہیں، ٹھنڈک کا بھی ذکر ہے، خوشبو کا بھی ذکر ہے. ہتھیلی مبارک کو برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار بتایا گیا ہے. یہ جو حسیاتی تجربات تھے نا صحابہ کے، یہ ان کے لیے بہت گہرے تھے. یہ صرف جسمانی صفات نہیں تھی، یہ برکت کی، اللہ سے تعلق کی نشانیاں محسوس ہوتی تھیں. کیا یہ ٹھنڈک اور خوشبو ہر وقت رہتی تھی یا کسی خاص موقع پر؟ روایات سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ مستقل صفات تھیں. خوشبو کا تو یہ عالم تھا کہ جس گلی سے گزر جائیں وہ مہکتی رہتی تھی دیر تک. لوگ پہچان جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزریں. اچھا. پسینہ مبارک آتا تو موتیوں کی طرح چمکتا تھا اور اس میں بھی خوشبو تھی. حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا تو وہ پسینہ ایک شیشی میں جمع کر لیتی تھیں خوشبو کے طور پر استعمال کرنے کے لیے. یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے غیر معمولی ہونے کی دلیل ہیں. صحیح. قد و قامت کے بارے میں کیا تفصیل ہے؟ ماخذ کہتا ہے نہ بہت لمبے نہ چھوٹے، لیکن مجمع میں سب سے نمایاں نظر آتے تھے. یہ کیسے؟ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے. قد مبارک بالکل درمیانہ تھا، معتدل، متناسب. لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی شان دی تھی، ایسی وجاہت تھی کہ جب آپ لوگوں میں ہوتے، چاہے وہ کتنے ہی لمبے قد کے کیوں نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے اونچے، سب سے نمایاں نظر آتے تھے. یہ بھی ایک خاصیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جسم بالکل سیدھا تھا، سینہ اور پیٹ برابر تھے، مطلب پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا جو ایک اچھی صحت کی علامت ہے. اور سینے سے ناف تک بالوں کی ایک بہت ہلکی باریک سی لکیر تھی. چلنے کا انداز کیسا تھا؟ کہا گیا کہ رفتار تیز تھی مگر باوقار، جیسے ڈھلوان سے اتر رہے ہوں. جی، رفتار میں تیزی ضرور تھی، لیکن وہ بھاگنے والا یا جلد بازی والا انداز نہیں تھا. قدم مضبوطی سے پورا زمین پر رکھتے تھے اور چلنے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی اونچائی سے نیچے آ رہا ہو، پر اعتماد، رواں دواں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیز چلتے کسی کو نہیں دیکھا. ایسا لگتا تھا جیسے زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لپیٹ دی جاتی ہے. انہیں ساتھ چلنے میں کوشش کرنی پڑتی تھی. اچھا. اور ایک خاص بات یہ تھی کہ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے نا تو صرف گردن نہیں موڑتے تھے بلکہ پورے وجود کے ساتھ اس کی طرف موڑتے تھے. یہ سامنے والے کو پوری توجہ اور اہمیت دینے کا انداز تھا. یہ تو بہت عمدہ بات ہے. اور اٹھنے بیٹھنے کا انداز؟ نشست سے جب اٹھتے تھے تو پوری قوت سے، چستی سے، بغیر کسی سستی یا تکلف کے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کی چستی کی علامت تھی. آواز اور گفتگو کے بارے میں ماخوذ کیا بتاتا ہے؟ آواز میں ہلکا سا بھاری پن تھا مگر ساتھ ہی مٹھاس اور وقار بھی تھا. گفتگو اتنی دلکش کہ سننے والے کہتے ہیں جیسے الفاظ موتیوں کی طرح جھڑ رہے ہوں. بات بالکل صاف، واضح، دو ٹوک ہوتی تھی، نہ فضول لمبی، نہ اتنی مختصر کہ سمجھ نہ آئے. یہ کیسے ممکن تھا؟ مطلب اتنی جامعت؟ اسی کو تو جوامع الکلم کہتے ہیں جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا تھا. یعنی مختصر الفاظ میں بہت گہرے اور مکمل معنی بیان کر دینے کی صلاحیت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو انتہائی فصیح اور بلیغ تھی. ہر بات بالکل واضح، کوئی شک شبہ نہیں. الفاظ کا انتخاب بہترین، انداز دل میں اتر جانے والا. جب خاموش ہوتے تو ایک وقار طاری رہتا اور جب بولتے تو سننے والا بس سنتا ہی رہ جاتا. یہ صرف الفاظ کا کمال نہیں تھا، یہ سچائی اور حکمت کی تاثیر تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتی تھی. صحیح. اب آتے ہیں اخلاق و کردار کی طرف. ماخذ میں تو بہت سی خوبیاں گنوائی گئی ہیں. چہرے پر بشاشت، نرمی، سخاوت، بہادری، صبر، حیا. ان سب کو ایک ساتھ کیسے دیکھیں؟
یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی جامعیت ہے۔ کمال یہ ہے کہ آپ بے وقت سب سے زیادہ نرم دل بھی تھے اور سب سے زیادہ بہادر بھی، سب سے زیادہ سخی بھی تھے اور سب سے زیادہ صبر کرنے والے بھی۔ جی، چہرے پر، جیسا پہلے کہا، اکثر مسکراہٹ رہتی، طبیعت میں سختی بالکل نہیں تھی، کسی سے تلخ کلامی نہیں کرتے تھے، بازاروں میں اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے، ذاتی طور پر کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، چاہے کسی نے کتنی ہی تکلیف پہنچائی ہو۔ ہاں، اگر اللہ کی حدود توڑی جاتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال دیکھنے لائق ہوتا، مگر وہ غصہ بھی صرف اللہ کے لیے ہوتا تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ یہ توازن واقعی حیران کن ہے، نرمی بھی ہے اور اصولوں پر سختی بھی۔ حیا کا کیا عالم تھا؟ حیا کا عالم یہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ پردے میں بیٹھی کواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ اگر کوئی بات ناگوار گزرتی تھی تو چہرہ مبارک سے پتہ چل جاتا تھا، لیکن کبھی زبان سے یا انداز سے اس کا اظہار نہیں فرماتے تھے، نہ کسی کے منہ پر اسے برا کہتے۔ اچھا، ہر ایک سے بہت اچھے اخلاق سے، خندہ پیشانی سے ملتے۔ اگر کسی کی کوئی بات ناپسند ہوتی تو اشارے میں بات کر دیتے یا اس موضوع سے ہٹ جاتے۔ صادق اور امین کے القاب تو نبوت سے پہلے کے مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ عاجزی اور انکساری کیسی تھی؟ بہت زیادہ متواضع تھے، تکبر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ زمین پر بیٹھ جاتے، عام لوگوں میں گھل مل جاتے، اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے، گھر کے کاموں میں ازواج مطہرات کی مدد فرماتے۔ اللہ اللہ، وعدے کے اتنے پکے تھے کہ دشمن بھی اس کی گواہی دیتے تھے۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک اس کا یہ عالم تھا کہ جو تعلق توڑتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جوڑنے کی کوشش فرماتے۔ شفقت اور رحمت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص وصف تھا۔ فقراء و مساکین سے خاص تعلق کا بھی ذکر ہے ماخوذ میں، ہے نا؟ جی ہاں، اور یہ بہت ہی اہم پہلو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں اور مسکینوں سے بہت محبت کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند فرماتے، ان کے ضرورتوں کا خیال رکھتے، اور دعا بھی یہی کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین ہی وفات دے، اور میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ کرنا۔ یہ اس زمانے کے لحاظ سے تو ایک انقلابی بات تھی۔ بالکل انقلابی سوچ تھی، جہاں غریبوں کو کمتر سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غلاموں کی دعوت بھی قبول فرما لیتے تھے، جس کا اس دور میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور خادموں کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا؟ حضرت انس کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ وہ فرماتے ہیں ان 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا، کبھی اف تک نہیں کہا۔ 10 سال میں ایک بار بھی نہیں؟ جی ہاں، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کام میں نے کر دیا تو یہ نہیں پوچھا کہ کیوں کیا، اور اگر نہیں کیا تو یہ نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں کیا۔ کھانے پینے میں، لباس میں کبھی اپنے خادموں پر خود کو کوئی فضیلت نہیں دی۔ یہ تو مطلب انسانی اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ بے شک۔ کچھ خاص واقعات یا معجزات کا بھی ذکر ملتا ہے، جیسے لعاب دہن کی تاثیر کا۔ اس کی کیا تفصیل ہے؟ جی، ماخذ میں یہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن یعنی منہ کے مبارک پانی میں اللہ تعالیٰ نے خاص برکت اور شفا رکھی تھی۔ وہ خوشبودار تھا، میٹھا تھا، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ کھارے پانی کے کنووں میں ڈالا گیا تو وہ میٹھے ہو گئے۔ اچھا۔ اور بھوک پیاس مٹانے والا بھی تھا، اور سب سے بڑھ کر شفا بخش تھا۔ جیسے غزوہ خیبر کا وہ مشہور واقعہ ہے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بہت خراب تھیں، آشوب چشم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ جی، یہ تو بہت مشہور ہے۔ اسی طرح ایک صحابی کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر لگایا تو وہ جڑ گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر کا کنواں بھی اسی سے میٹھا ہوا تھا۔ تو یہ واقعات اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے تھے۔ یقیناً یہ واقعات صحابہ کے ایمان کو اور بھی مضبوط کرتے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کو گہرا کرتے ہوں گے۔ اچھا، بالوں کا بھی ذکر آیا ہے، ان کی لمبائی اور دیکھ بھال کے حوالے سے؟ جی، بال مبارک کبھی کانوں کی لو تک ہوتے تھے، کبھی اس سے نیچے، اور کبھی کندھوں تک بھی آ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صاف ستھرا رکھتے تھے، اکثر کنگھی فرماتے، تیل لگاتے اور بالوں کے درمیان سے مانگ نکالا کرتے تھے۔ یعنی بالوں کی دیکھ بھال میں بھی ایک سلیقہ تھا، ایک اہتمام تھا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر بال مبارک تقسیم کرنے کا واقعہ وہ صحابہ کی محبت کا کیسا اظہار تھا؟ وہ واقعہ تو مطلب عشق اور عقیدت کی انتہا ہے۔ حج کے موقع پر مینا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوایا
تو پہلے دائیں طرف کے بال مبارک اتروا کر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے کہ لوگوں میں بانٹ دیں۔ جی، پھر بائیں طرف کے اتروا کر بھی انہی کو دیے۔ صحابہ کرام ارد گرد ایسے جمع تھے جیسے پروانے جمع ہوتے ہیں، ایک بال بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، ہر بال کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ اسے تبرک کے طور پر یعنی برکت کے لیے نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ یہ صرف بال نہیں تھے نا، یہ ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ تھے، یہ ان کی محبت کی معراج تھی۔ یہ واقعہ، اور جیسے آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا، حدیبیہ میں وضو کے پانی کو زمین پر نہ گرنے دینا، یا مدینہ والوں کا استقبال، حضرت عثمان کا وہ واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف نہیں کیا، حضرت عمر کا حجر اسود کو چومنا، یہ سب اسی گہری محبت کے الگ الگ رنگ ہیں۔ بالکل بالکل، یہ سب اسی والہانہ محبت کے مظاہر ہیں جو صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ یہ کوئی رسمی تعظیم نہیں تھی، یہ دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا عشق تھا۔ آج ہم نے ماخذ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک، قد و قامت، آپ کی رفتار، آپ کی گفتگو، آپ کے اخلاق عالیہ اور ان سے جڑے کچھ واقعات کا جائزہ لیا۔ ہاں، ایک اور بات، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کا بھی ذکر ملتا ہے، وہ بھی ایک خاص نشانی تھی۔ جی ہاں، مہر نبوت۔ تو یہ سب تفصیلات مل کر ایک ایسی تصویر بناتی ہیں جو انسانی کمال اور اللہ کی تائید کا ایک بہت ہی حسین امتزاج ہے۔ بالکل، اور جیسا ہم نے شروع میں کہا تھا، یہ صرف معلومات جمع کرنا نہیں ہے۔ ان تفصیلات کو جاننے کا مقصد اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا جو تعلق ہے، اپنی محبت ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے۔ جی، یہ محسوس کرنا کہ جس ہستی کا ہم ذکر سن رہے ہیں وہ کیسی بے مثال، کیسی دل موہ لینے والی شخصیت کے مالک تھے۔ ماخذ میں یہ بھی کہا گیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی منظر بیان کرتے تھے تو اتنا جاندار ہوتا تھا کہ سننے والا خود کو وہی محسوس کرتا تھا۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ آخر میں ایک سوچ جو ماخذ کے بالکل آخر میں ایک شاعر کی خواہش سے ابھرتی ہے کہ کاش روزانہ خواب میں یا دل کی آنکھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو۔ یہ ساری تفصیلات جاننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شخصیت جو اتنی مقناطیسی تھیں اور صحابہ کی اس بے پناہ محبت کے بارے میں ہمارے ذہن میں کیا کوئی نئی جہت پیدا ہوتی ہے؟ یہ سوال شاید ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ سکتے ہیں۔ جی بالکل، یہ غور و فکر کا مقام ہے۔ میں آپ کے لیے دلچسپی اور روحانی تازگی کا باعث بنا ہوگا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔